अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा अय्यिदना बिरूहिल कुदुस, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। हम आज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह 18वां पारा। कुछ मसरूफ़ियत की वजह से और कुछ बीमारी की वजह से 6 माह का ब्रेक आ गया, गैप आ गया, तो इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि हम अपने कुरान के इस सफ़र को पाया तकमील तक पहुँचा सकें। अल्लाह से दुआ है कि वो हमारे लिए आसानियाँ अता फ़रमाए और हमें कुरान का सफ़र जो हमने सूरह अल-फातिहा से शुरू किया था उसे सूरह नास तक पहुंचाने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह अल-मुमिनून शुरू करेंगे आज हम इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुमिनून, यकीनन फ़लाह पाई है ईमान लाने वालों ने। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, लग़वियात से दूर रहते हैं। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, ज़कात के तरीके पर आमिल होते हैं। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, सवाए अपनी बीवियों के और उन औरतों के जो उनकी मिल्क में हैं, मिल्के यमीन में हों, कि उन पर महफूज ना रखने में वो काबिल मलामत नहीं हैं। फ़मन इब्तगा वरा ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून, अलबत्ता जो इसके अलावा कुछ और चाहें वही ज़्यादती करने वाले हैं। चलें देखते हैं हम अपनी तफसीर की कितनी आयात को कवर कर सकते हैं इंशाल्लाह अपने टाइम पीरियड में। तफसीर देखते हैं। ईमान लाने वालों में से मुराद वो ग्रोह हैं, वो लोग हैं जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कबूल कर ली, आपको अपना हादी और रहबर मान लिया और इस तरीके ज़िंदगी की पैरवी पर राज़ी हो गए जिसे आपने पेश किया। फलाह के मानी कामयाबी और खुशहाली के हैं। ये लफ्ज़ खुसरान की ज़िद है जो टूटे और घाटे और नामरादी के मानी में बोला जाता है। अफलाह रजुल के मानी है फलां शख्स कामयाब हुआ, अपनी मुराद को पहुंचा, आसूदा खुशहाल हो गया, उसकी कोशिश बराबर हुई, उसकी हालत अच्छी हो गई। कद अफलाह यकीनन फलाह पाई। आगाज़ कलाम इन अल्फाज से करने की मानवियत इस वक्त तक समझ में नहीं आ सकती जब तक कि वो माहौल निगाह में ना रखा जाए जिसमें ये तकरीर की जा रही है। इस वक्त एक तरफ दावते इस्लामी के मुखालिफ सरदारान मक्का थे जिनकी तिजारतें खूब चमक रही थीं, जिनके पास दौलत की रेल पेल थी, जिनको दीनवी खुशहाली के सारे लवाज़म मुयस्सर थे, और दूसरी तरफ दावते इस्लामी के पैरू थे जिनमें से अक्सर तो पहले ही गरीब और खस्ता हाल थे और बाज़ जो अच्छे खाते पीते घरानों से ताल्लुक़ रखते थे या अपने कारोबार में पहले से कामयाब थे, उनको भी अब कौम की मुखालफत ने बदहाल कर दिया था। इस सूरत हाल में जब तकरीर का आगाज़ इस फ़िक्रे से किया गया कि यकीनन फलाह पाई है ईमान लाने वालों ने, तो इससे खुद ब खुद ये मतलब निकला कि तुम्हारा मयार फलाह खुसरान गलत है, तुम्हारे अंदाज़े गलत हैं, तुम्हारी निगाह दूरस नहीं है। तुम अपनी जिस आरज़ू महदूद खुशहाली को फलाह समझ रहे हो वो फलाह नहीं, खुसरान है, नुकसान है।
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو جو تم ناکام و نامراد سمجھ رہے ہو وہ دراصل کامیاب و بامراد ہیں۔ اس دعوت حق کو مان کر انہوں نے خسارے کا سودا نہیں کیا ہے، بلکہ وہ چیز پائی ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں ان کو پائیدار خوشحالی سے ہمکنار کر دے گی، اور اسے رد کر کے دراصل خسارے کا سودا تم نے کیا ہے، جس کے برے نتائج تم یہاں بھی دیکھو گے اور دنیا سے گزر کر دوسری زندگی میں بھی دیکھتے رہو گے۔ یہی اس سورہ کا مرکزی مضمون ہے اور ساری تقریر اول سے آخر تک اسی مدعا کو ذہن نشین کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ جہاں سے آیت نمبر 9 تک ایمان لانے والوں کی جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ گویا دلیلیں ہیں اس بات کی، اس دعوے کی کہ انہوں نے ایمان لا کر در حقیقت فلاح پائی ہے۔ بالفاظ دیگر گویا یوں کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ آخر کیوں کر فلاح یاب نہ ہوں گے جن کی یہ اور یہ صفات ہیں۔ ان اوصاف کے لوگ ناکام و نامراد کیسے ہو سکتے ہیں؟ کامیابی انہیں نصیب نہ ہوگی اور کبھی نہیں ہوگی۔ خشوع کے اصل معنی ہیں کسی کے آگے جھکنا، دب جانا، اظہار عجز و انکسار کرنا۔ اس کیفیت کا تعلق دل سے بھی ہے اور جسم کی ظاہری حالت سے بھی۔ دل کا خشوع یہ ہے کہ آدمی کسی کی ہیبت اور عظمت و جلال سے مرعوب ہو، اور جسم کا خشوع یہ ہے کہ جب وہ اس کے سامنے جائے تو سر جھک جائے، اعضاء ڈھیلے پڑ جائیں، نگاہ پست ہو جائے، آواز دب جائے، اور ہیبت زندگی کے وہ سارے آثار اس پر طاری ہو جائیں جو اس حالت میں فطرتاً طاری ہو جایا کرتے ہیں جبکہ آدمی کسی زبردست یا جبروت ہستی کے حضور پیش ہو۔ نماز میں خشوع سے مراد دل اور جسم کی یہی کیفیت ہے، اور یہی نماز کی اصل روح ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ داڑھی کے بالوں سے کھیلتا جاتا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جسم پر بھی خشوع طاری ہوتا۔ اگرچہ خشوع کا تعلق حقیقت میں دل سے ہے اور دل کا خشوع آپ سے آپ جسم پر طاری ہوتا ہے، جیسا کہ مذکورہ بالا حدیث سے ابھی معلوم ہوا ہے، لیکن شریعت میں نماز کے کچھ ایسے آداب بھی مقرر کر دیے گئے ہیں جو ایک طرف قلبی خشوع میں مددگار ہوتے ہیں اور دوسری طرف خشوع کی گھٹتی بڑھتی کیفیات میں فعل نماز کو کم از کم ظاہری حیثیت سے ایک معیار خاص پر قائم رکھتے ہیں۔ ان آداب میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی دائیں بائیں نہ مڑے، نہ سر اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھے، اور زیادہ سے زیادہ صرف گوشہ چشم سے ادھر ادھر دیکھا جا سکتا ہے۔ حنفیہ اور شافعیہ کے نزدیک نگاہ سجدہ گاہ سے متجاوز نہیں ہونی چاہیے، مگر مالکیہ اس بات کے قائل ہیں کہ نگاہ سامنے کی طرف رہنی چاہیے۔ نماز میں ہلنا اور مختلف سمتوں میں جھکنا بھی ممنوع ہے۔ کپڑوں کو بار بار سمیٹنا یا ان کو جھاڑنا یا ان سے شغل کرنا بھی ممنوع ہے۔ اس بات سے بھی منع کیا گیا کہ سجدے میں جاتے وقت آدمی اپنے بیٹھنے کی جگہ یا سجدے کی جگہ صاف کرنے کی کوشش کرے۔ تن کر کھڑے ہونا، بہت بلند آواز سے کڑک کر قرات کرنا یا قرات میں گانا بھی آداب نماز کے خلاف ہے۔ زور زور سے جمائیاں لینا اور ڈکارے مارنا بھی نماز میں بے ادبی ہے۔ جلدی جلدی مارا مار نماز پڑھنا بھی سخت ناپسندیدہ ہے۔ حکم یہ ہے کہ نماز کا ہر فعل پوری طرح سکون اور اطمینان سے ادا کیا جائے، اور ایک فعل مثلا رکوع یا سجود یا قیام یا قعود جب تک مکمل نہ ہو لے دوسرا فعل شروع نہ کیا جائے۔ نماز میں اگر کوئی چیز اذیت دے رہی ہو تو اسے ایک ہاتھ سے دفع کیا جا سکتا ہے، مگر بار بار ہاتھوں کو حرکت دینا یا دونوں ہاتھوں کو استعمال کرنا ممنوع ہے۔ ان ظاہری آداب کے ساتھ یہ چیز بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ آدمی نماز میں جان بوجھ کر غیر متعلق باتیں سوچنے سے پرہیز کرے۔ بلا ارادہ خیالات ذہن میں آئیں اور آتے رہیں تو یہ نفس انسانی کی ایک فطری کمزوری ہے، لیکن آدمی کی پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نماز کے وقت اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو اور جو کچھ وہ زبان سے کہہ رہا ہو وہی دل سے بھی عرض کرے۔ اس دوران اگر بے اختیار دوسرے خیالات آ جائیں تو جس وقت بھی آدمی کو ان کا احساس ہو اسی وقت اسے اپنی توجہ ان سے ہٹا کر نماز کی طرف پھیر لینی چاہیے۔ پھر ہے لغویات سے دور رہتے ہیں۔ آیت نمبر 3،
لغو ہر اس بات یا کام کو کہتے ہیں جو فضول، لا یعنی اور لا حاصل ہو، جن باتوں یا کاموں کا کوئی فائدہ نہ ہو، جن سے کوئی مفید نتیجہ برآمد نہ ہو، جن کی کوئی حقیقی ضرورت نہ ہو، جن سے کوئی اچھا مقصد حاصل نہ ہو، وہ سب لغویات ہیں۔ مورزون کا ترجمہ ہم نے دور رہتے ہیں کیا ہے، مگر اس سے بات پوری طرح ادا نہیں ہوتی۔ آیت کا پورا مطلب یہ ہے کہ وہ لغویات کی طرف توجہ نہیں کرتے، ان کی طرف رخ نہیں کرتے، ان میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے۔ جہاں ایسی باتیں ہو رہی ہوں یا ایسے کام ہو رہے ہوں وہاں جانے سے پرہیز کرتے ہیں، ان میں حصہ لینے سے اجتناب کرتے ہیں، اور اگر کہیں ان سے سابقہ پیش آ ہی جائے تو ٹل جاتے ہیں، کترا کر نکل جاتے ہیں، یا بدرجہ آخر بے تعلق ہو رہتے ہیں۔ اسی بات کو دوسری جگہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ وَإِذَا مَرُّوا كِرَامًا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، الفرقان آیت نمبر 72۔ یعنی جب کسی ایسی جگہ سے ان کا گزر ہوتا ہے جہاں لغو باتیں ہو رہی ہوں یا لغو کام ہو رہے ہوں، وہاں سے مہذب طریقے پر گزر جاتے ہیں۔ یہ چیز جیسے اس مختصر سے فقرے میں بیان کیا گیا ہے، جسے دراصل مومن کی اہم ترین صفات میں سے ہے۔ مومن وہ شخص ہوتا ہے جو اسے ہر وقت اپنی ذمہ داری کا احساس رہتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ دنیا دراصل ایک امتحان گاہ ہے، اور جس چیز کو زندگی اور عمر اور وقت کے مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے وہ در حقیقت ایک نپی تلی مدت ہے جو اسے امتحان میں دی گئی ہے۔ یہ احساس اس کو بالکل اس طالب علم کی طرح سنجیدہ اور مشغول اور منہمک بنا دیتا ہے جو امتحان کے کمرے میں بیٹھا اپنا پرچہ حل کر رہا ہو۔ جس طرح اس طالب علم کو یہ احساس ہوتا ہے کہ امتحان کے یہ چند گھنٹے اس کی آئندہ زندگی کے لیے فیصلہ کن ہیں، اور اس احساس کی وجہ سے وہ ان گھنٹوں کا ایک ایک لمحہ اپنے پرچے کو صحیح طریقے سے حل کرنے کی کوشش میں صرف کر ڈالنا چاہتا ہے، اور ان کا کوئی سیکنڈ فضول ضائع کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک اسی طرح مومن بھی دنیا کی زندگی کو انہی کاموں میں صرف کرتا ہے جو انجام کار کے لحاظ سے مفید ہوں، حتیٰ کہ وہ تفریحات اور کھیلوں میں سے بھی ان چیزوں کا انتخاب کرتا ہے جو محض وقت کا ضیاع نہ ہو بلکہ کسی بہتر مقصد کے لیے اسے تیار کرنے والی ہوں۔ اس کے نزدیک وقت کاٹنے کی چیز نہیں ہوتی بلکہ اسے استعمال کرنے کی چیز ہوتی ہے۔ علاوہ بری مومن ایک سلیم الطبع، پاکیزہ مزاج، خوش ذوق انسان ہوتا ہے۔ بےہودگیوں سے اس کی طبیعت کو کسی قسم کا لگاؤ نہیں ہوتا۔ وہ مفید باتیں کر سکتا ہے مگر فضول گپے نہیں ہانک سکتا۔ وہ ظرافت اور مزاح اور لطیف مذاق کی حد تک جا سکتا ہے مگر ٹھٹھے بازیاں نہیں کر سکتا۔ گندا مذاق اور مسخرہ پن برداشت نہیں کر سکتا۔ تفریحی گفتگوؤں کو اپنا مشغلہ نہیں بنا سکتا۔ اس کے لیے تو وہ سوسائٹی ایک مستقل عذاب ہوتی ہے جس میں کان کسی وقت بھی گالیوں سے، غیبتوں اور تہمتوں اور جھوٹی باتوں سے، گندے گانوں اور فحش گفتگوؤں سے محفوظ نہ ہوں۔ اس کو اللہ تعالیٰ جس جنت کی امید دلاتا ہے اس کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی بیان کرتا ہے، لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں تو کوئی لغو بات نہ سنے گا۔ پھر آیت نمبر 5 ہے، والذین ہم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس سے پہلی آیت ہے والذین ہم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں۔ پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے اور زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہونے میں معنی کے اعتبار سے بڑا فرق ہے، جسے نظر انداز کر کے دونوں کو ہم معنی سمجھ لینا صحیح نہیں ہے۔ آخر کوئی بات تو ہے جس کی وجہ سے یہاں مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے زکوٰۃ کا معروف انداز چھوڑ کر للزکاۃ فاعلون کا غیر معمولی طرز بیان اختیار کیا گیا ہے۔ عربی زبان میں زکوٰۃ کا مفہوم دو معنوں سے مرکب ہے، ایک پاکیزگی، دوسرے نشو و نما۔ کسی چیز کی ترقی میں جو چیزیں مانع ہوں ان کو دور کرنا اور اس کے اصل جوہر کو پروان چڑھانا، یہ دو تصورات مل کر زکوٰۃ کا پورا تصور دیتے ہیں۔ پھر یہ لفظ جب اسلامی اصطلاح بنتا ہے تو اس کا اطلاق دو معنوں میں ہوتا ہے، ایک وہ مال جو مقصد تزکیہ کے لیے نکالا جائے، دوسرے بجائے خود تزکیے کا فعل
فعل ہو۔ اگر یؤتون الزکوٰۃ کہیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ تزکیے کی غرض سے اپنے مال کا ایک حصہ دیتے یا ادا کرتے ہیں۔ اس طرح بات صرف مال دینے تک محدود ہو جاتی ہے، لیکن اگر للزکوٰۃ فاعلون کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ تزکیہ کا فعل کرتے ہیں، اور اس صورت میں بات صرف مالی زکوٰۃ ادا کرنے تک محدود نہ رہے گی، بلکہ تزکیہ نفس، تزکیہ اخلاق، تزکیہ زندگی، تزکیہ مال، غرض ہر پہلو کے تزکیے تک وسیع ہو جائے گی، اور مزید برآں اس کا مطلب صرف اپنی زندگی کے تزکیے تک محدود نہ رہے گا، بلکہ اپنے گرد و پیش کی زندگی کے تزکیے تک بھی پھیل جائے گا۔ لہٰذا دوسرے الفاظ میں اس آیت کا ترجمہ یوں ہوگا کہ وہ تزکیے کا کام کرنے والے لوگ ہیں، یعنی اپنے آپ کو بھی پاک کرتے ہیں اور دوسروں کو پاک کرنے کی خدمت بھی انجام دیتے ہیں، اپنے اندر بھی جوہر انسانیت کو نشو نما دیتے ہیں، اور باہر کی زندگی میں بھی اس کی ترقی کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ یہ مضمون قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ مثلا سورہ اعلیٰ میں فرمایا قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، فلاح پائی اس شخص نے جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کر کے نماز پڑھی۔ اور سورہ شمس میں فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، بامراد ہوا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔ مگر یہ آیت ان دونوں کی بنسبت وسیع تر مفہوم کی حامل ہے، کیونکہ وہ صرف اپنے نفس کے تزکیے پر زور دیتی ہیں، اور یہ بجائے خود فعل تزکیے کی اہمیت بیان کرتی ہے، اور جو اپنی ذات اور معاشرے کی زندگی دونوں ہی کے تزکیے پر حاوی ہے۔ اس کے دو مطلب ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ایک یہ کہ اپنے جسم کے قابل شرم حصوں کو چھپا کر رکھتے ہیں، یعنی عریانی سے پرہیز کرتے ہیں، اور اپنا ستر دوسروں کے سامنے نہیں کھولتے۔ دوسرے یہ کہ وہ اپنی عصمت و عفت کو محفوظ رکھتے ہیں، یعنی صنفی معاملات میں آزادی نہیں برتتے اور قوت شہوانی کے استعمال میں بے لگام نہیں ہوتے۔ یہیں پر ہم اپنے لیسن کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔